खुशामदीद, आप सुन रहे हैं डी.एम. नमान अली के साथ। इस एपिसोड में आपको कुछ अनदेखी मखलूकात के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर सिर्फ बड़े सगीर और पाकिस्तान में ही रखने वाले लोग नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे जंगलात मौजूद हैं जहाँ पर गैर इंसानी की प्रेजेंस महसूस किया गया है। और तीनों हज़रात, आज का जो वाक़या आपकी समातों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ये वाक़या चाइना के शहर बीजिंग में पेश आने वाला एक मशहूर तरीन वाक़या है जो रिलेट करता है गैर इंसानी मखलूकात की प्रेजेंस के साथ। वाक़या कुछ यूँ है, बीजिंग शहर के अंदर जो है एक बस रूट है, रूट नंबर 375। ये वाक़या पेश आया नवंबर 1995 में बस हुई। इस बस की टाइमिंग थी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे। मालूमात के मुताबिक 16 किलोमीटर का फासला इस बस से तय करना था और 16 किलोमीटर के इस डिस्टेंस के दौरान 7 मुख्तलिफ बस टर्मिनल से इस बस को गुजरना। ये फर्स्ट टर्मिनल था योंग होंग मिंग, जहाँ से बस रवाना हुई और इस बस का लास्ट स्टेशन प्रेग्नेंट हिल्स था। जी हाँ, और इस 16 किलोमीटर के फासले के डिस्टेंस के मुताबिक ही बस में फ्यूल मौजूद था। अभी बस अपने सफर की तरफ गामजन हुई। रात का वक्त था, लड़कों के इर्द गिर्द जो है वो बंदा न बंदे की जात। अंधेरा को 14 नवंबर 1995 की ये रात मामूल से ज्यादा तारीख थी। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक आप इसे अमावस की रात भी कह सकते हैं। एक काली घोर रात, चारों तरफ सन्नाटा, नवंबर के महीने की सख्त तरीन सर्दी, बाहर बरसता हुआ कोहरा, शदीद धुंध के बादल। बस उन बादलों को चीरती हुई ऐसे इलाकों से गुजर रही थी जिनमें बयाबान, जंगल, वीराने मौजूद थे। बस जब मुसाफिरों को लेती हुई चौथे स्टेशन तक पहुंची, अपने मुसाफिरों को ड्रॉप करते हुए तमाम बस जो है वो मुसाफिरों से खाली हो चुकी थी। टर्मिनल नंबर 4 पर जाके बस ने कुछ देर स्टे किया और उसको टर्मिनल नंबर 5 की तरफ बढ़ना था, क्योंकि समर पैलेस नाम से मशहूर था। बस में एक लेडी कंडक्टर और ड्राइवर बस का मौजूद था। बस जब मुसाफिरों से खाली हो गई तो थोड़ी देर स्टे करने के बाद बस लिटरली अपने सफर की तरफ रवाना हुई, प्रेग्नेंट हिल की तरफ। रास्ते में टर्मिनल नंबर 5 पर जाकर बस रुकी जो समर पैलेस नाम से मशहूर था। यहाँ पर 4 मुसाफिर जो हैं वो रूट नंबर 375 बस के वेट में मौजूद थे। बस उन 4 मुसाफिरों को बस में सवार करती है, जिनमें एक बूढ़ी औरत जो बहुत ज़ईफ होती है, एक यंग कपल और एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल रही होगी। ये लोग बस में सवार हो जाते हैं। इन मुसाफिरों को लिए हुए बस जो है अपने सफर की तरफ प्रेग्नेंट हिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इस दौरान अचानक से जो लेडी कंडक्टर है वो देखती है कि टर्मिनल नंबर 6 काफी दूर है, लेकिन 2 मुसाफिर जो हैं उसको एक वीराने में खड़े हुए नजर आते हैं। वो ड्राइवर को कहती है कि 2 मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं और इस रूट से जाने वाली ये आखिरी बस है। इसके बाद कोई भी बस यहाँ से नहीं गुजरेगी जो इन मुसाफिरों को ले जा सके। लेकिन ड्राइवर मना करता है कि ये टर्मिनल भी नहीं। जो 2 लोग मौजूद होते हैं वो कोई नाटकबाज दिखाई देते हैं। चाइनीज ट्रेडिशनल के उन्होंने कपड़े जेब तन किए होते हैं, जिनमें बड़े बड़े चौगे उन्होंने पहन रखे होते हैं। वो चेहरे उनके जो है वो सफेद हो रहे होते हैं, जैसे उन्होंने चेहरे पर बहुत ज्यादा पाउडर मल रखा हो। आंखें उनकी तीखी जैसे चाइनीजों की होती हैं और उसमें काजल की एक मोटी लकीर जो कि कानों तक खिंची हुई। वो बहुत अच्छे अंदाज में बस को जो है वो रुकने का इशारा करते हैं। जो लेडी कंडक्टर है वो सिफारिश करती है। उसकी सिफारिश करने पर बस ड्राइवर जो है बिलाखिर बस को रोक देता है। ऐसे अजीबो हलकत दिखाई देने वाले मुसाफिर बिल आखिर उस बस में सवार हो जाते हैं। बस प्रेग्नेंट हिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। बस में इस कदर खामोशी का राज होता है कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए। तमाम मुसाफिर बस के इंजन की आवाज को बाखूबी सुन सकते हैं। उस रात के सन्नाटे में जब बस इन 2 मुसाफिरों को विदाउट टर्मिनल बस में सवार करती है तो उस टाइम रात के 3:30 बजे का वक्त हो जाता है। बस ने प्रेग्नेंट हिल 6 बजे तक पहुंचना होता है अपनी मंजिल की तरफ। अब सफर जो है वो बस
طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو اچانک سے لیڈی کنڈکٹر ایک دم کو شاکڈ ہو کر پیچھے کی سمت دیکھتی ہے۔ بس میں سوار ہونے والے وہ دونوں مسافر بس کی سب سے پچھلی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیچھے خلاف معمول اندھیرے کی وجہ سے وہ اتنا نوٹس میں نہیں آئے، لیکن جب لیڈی کنڈکٹر نے غور سے ان کی سمت دیکھا تو فوراً سے اس کے بدن میں جھنجھری سی آ گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ بس میں سوار ہونے والے جو دو مسافر تھے اب وہ دو نہیں 2 سے 3 ہیں۔ درمیان میں ایک اور شخص بھی موجود ہے جس کے کپڑے سفید رنگ کے ہیں اور وہ کپڑے اس نے اس طرح سے پہن رکھے ہیں جیسے مردے کو کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ حلیے سے وہ شخص کوئی قیدی دکھائی دیتا تھا اور ان دونوں ٹریڈیشنل لباس پہننے والے دائیں اور بائیں موجود ان دو مسافروں نے اس کو پکڑ رکھا تھا جیسے پولیس نے کسی مجرم کو پکڑ رکھا ہو، جس بات پر لیڈی کنڈکٹر شاکڈ ہوئی اور اس کے بدن میں جھنجھری سی طاری ہو گئی۔ وہ چیز نہایت عجیب تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص جو درمیان میں موجود تھا وہ بالکل ایک لاش کی طرح دکھائی دے رہا تھا، ایسے جیسے کوئی مردہ ہوتا ہے۔ سر اس کا نیچے کی سمت تھا جیسے کوئی شخص بے ہوش ہو اور اسے 2 آدمیوں نے سہارا دے کر بٹھا رکھا ہو۔ ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمی جو کہ بس میں سوار ہوئے تھے اور یہ اچانک سے تیسرا کہاں سے وارد ہوا۔ لیڈی کنڈکٹر کو اس طرح شوق دیکھ کر مسافروں نے بھی ایک سے پیچھے نظر دوڑائی تو یہ منظر دیکھ کر مسافر بھی کچھ کم حیران نہ ہوئے۔ اب خوف کے مارے باقی مسافر تو پیچھے نہ دیکھ رہے تھے، لیکن بس میں موجود وہ بوڑھی عورت بار بار مڑ کر پیچھے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ لیڈی کنڈکٹر بھی کافی پریشان تھی۔ دائیں بائیں موجود وہ جو 2 شخص تھے وہ نہ دائیں دیکھ رہے تھے نہ بائیں، وہ بالکل تیر کی طرح سیدھا سامنے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ بلنک نہیں کر رہی۔ اب جب بوڑھی عورت نے جو ہے وہ پیچھے ان پیسنجر کی طرف دیکھا جو کچھ غیر معمولی دکھائی دے رہے تھے کیونکہ وہ 2 لوگ داخل ہوئے تھے اور اب وہ 3 تھے، اور جو درمیان میں آدمی تھا اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے اس کے چہرے سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو، وہ ایک مردے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ چیز نہایت خوف میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ باقی مسافروں نے تو پھر گھبرا کر پیچھے کی سمت نہیں دیکھا کیونکہ پیچھے کی لاسٹ سیٹوں پر تھوڑا اندھیرا بھی تھا، لیکن وہ بوڑھی عورت مسلسل پیچھے ہی کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہوئے بار دیکھتے ہوئے اس نے ایک چیز نوٹ کی، جو لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہیں ان کی سرے سے جو ہے وہ ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، اس نے دیکھا کہ گھٹنوں سے ان لوگوں کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ اس منظر کے دیکھتے کے ساتھ ہی اس بوڑھی عورت کے بدن کے تمام رونگٹے خوف کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ اس نے دیکھا کہ سرے سے ان کی نیچے سے ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ لوگ بس میں کس طرح سوار ہوئے، اور کیا بس میں سے دیکھنے پر ہم نے صرف ان کے آدھے وجود ہی کو دیکھا اور نیچے سے ٹانگیں جو تھی اندھیرے میں نظر ہی نہ آئی۔ اس عورت نے بار دیکھا اور اس کا خوف یقین میں بدل گیا، اور وہ نہایت خوف زیادہ اور ڈر چکی تھی۔ اس کے آگے جو 19-22 سال کا نوجوان بیٹھا تھا، اچانک اس نے اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا اور ایک تھپڑ زوردار اس کے چہرے پر رسید کیا اور کہنے لگی کہ اس نے میرا والٹ یعنی بٹوا اٹھایا ہے۔ ایک ہنگامہ سے اس نے بس میں جو ہے وہ کریٹ کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام پیسنجر جو ہے وہ کافی پریشان ہو گئے کیونکہ رات کا تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا اور اس ٹائم قریب آگے ایک لاسٹ اسٹیشن سے ٹرمینل نمبر 6 آ رہا تھا جسے قریب ایک پولیس اسٹیشن بھی واقع تھا۔ عورت کہنے لگی کہ میں پولیس اسٹیشن میں اس کی جو ہے وہ رپورٹ کرواؤں گی، ہمیں بس سے نیچے اتار دیجیے، یہ چور ہے۔ تو جو لیڈی کنڈکٹر تھی اس نے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک آگے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجر کا جو ہے وہ والٹ چوری کر لے۔ بہرحال اس عورت نے اتنا ہنگامہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ بس نمبر 375 کے سیکنڈ ہاف جو روٹ تھا، روٹ نمبر 6 پر اس کو اتار دیا گیا۔ اور جب لڑکا نیچے اترا تو نہایت خوفی سے اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا اور نہایت بدتمیزی سے کہا کہ آپ کو عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا، اب آپ شرافت سے بتا دیجیے کہ آپ نے سب کچھ کیوں کیا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم نے چوری نہیں کی، لیکن دراصل میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جسے سن کر تم خوفزدہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے تمام بات تفصیل سے اس لڑکے کو بتائی، جسے سن کے وہ لڑکا بھی ذرا خوفزدہ ہو گیا۔ ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ایک قریب کا پولیس اسٹیشن ہے اس میں جا کر اپنی رپورٹ درج کرواتے ہیں۔
کیونکہ بس کے مسافر جو ہیں وہ کسی شدید ترین خطرناک حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب انہوں نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروائی تو پولیس والوں نے عذرائے مذاق پہلے تو ان کا مذاق اڑایا کہ آج کل کے دور میں ایسی چیزیں کہاں ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ 14 نومبر 1995 میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ ٹرمینل نمبر 6 کے پولیس اسٹیشن پر ان دونوں پیسنجر کی رپورٹ کو سیریس نہیں لیا گیا، لیکن پھر بھی پولیس کا کام ہے، انہوں نے ایک روایتی انداز میں جو ہے وہ سرسری سے ایک رپورٹ بنائی اور ان کو تسلی دے کر واپس بھیج دیا۔ لیکن یہ ایک خوفناک واقعہ جو تاریخ میں رقم ہوا اور آج بھی یہ ایک مسٹیریس کیس کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ 15 نومبر 1995 کو صبح ہی یونگ ہانگ منگ سے چلنے والی 375 کی جو بس روٹ نمبر تھی وہ اپنے لاسٹ اسٹیشن فریگننٹ ہل پر نہیں پہنچی تھی اور راستے سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اب یہ بات جو ہے وہ سب کے لیے نہایت خوف میں مبتلا کر دینے والی تھی، اور جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو کوئی سیاہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی گئی تو لاسٹ مسافر یہ بوڑھی عورت اور لڑکا ہی تھے جو کیمرے نے ان کو اترتے ہوئے ان کی فوٹیج کو کیچ اپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس کہاں گئی، زمین کہاں گئی، آسمان، یہ بالکل معلوم نہ پڑ سکا۔ لیکن 1 سال بعد فریگننٹ ہل سے 10 کلومیٹر آگے ان کو بس جو ہے وہ ایک بس کی رپورٹ ملی جو پانی سے بھر کے سطح پر آ چکی تھی۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ بس نمبر 375 وہی بس ہے، اور جب اس بس کو کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا تو خوفناک منظر سب کا منتظر تھا۔ نہایت ڈرا دینے والی چیز یہ تھی کہ بس جو ہے وہ 16 کلومیٹر کے فاصلے کے مطابق اس کے اندر فیول تھا، تو یہ بس فریگننٹ ہل اسٹیشن سے 10 کلومیٹر آگے اس پانی کے تالاب میں کس طرح آ گری؟ اتنا تو اس بس میں فیول ہی نہیں تھا، فیول تھا ہی 16 کلومیٹر کے حساب سے، تو یہ بس فریگننٹ ہل سے 10 کلومیٹر آگے کس طرح پہنچ گئی؟ بس سے خواتین و حضرات 2 ایسی لاشیں ملی جو انہی کپل لڑکا اور لڑکی کی تھی جو اس بس میں سوار تھے۔ بوڑھی عورت اور وہ لڑکا تو نیچے اتر چکے تھے، مہربانی اس بوڑھی عورت کی جس نے نوجوان لڑکے کی اور اپنی جان تو بچا لی۔ اب نہایت ایک خوفناک کر دینے والی بات اور تھی کہ جو لیڈی کنڈکٹر اور ڈرائیور تھے ان کی لاش اس طرح تھی جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہو، بالکل تازہ اور فریش لاشیں، لیکن اس کپل کی لاشیں جو ہیں وہ نہایت ابتر اور ہیبت ناک حالت میں موجود تھی، جس کو دیکھ کر بہت خوف آ رہا تھا اور شدید تعفن ان کی لاشوں سے اٹھ رہا تھا۔ اور آخر میں اس واقعے کی سب سے ڈرا دینے والی بات، جو بس کے فیول ٹینک کو چیک کیا گیا یہ جاننے کے لیے کہ بس 10 کلومیٹر فریگننٹ ہل سے آگے اس تالاب میں کیسے گر گئی، تو اس کیس کی سب سے ڈرا دینے والی بات یہ تھی کہ فیول کی جگہ بس کے فیول ٹینک میں خون بھرا ہوا تھا۔ جی ہاں، پیٹرول کی جگہ اس بس میں خون بھرا ہوا تھا۔ یہ نہایت خوف زدہ کر دینے والی، ڈرا دینے والی ایک عجیب و غریب بات تھی۔ اور ایک بہت بڑا برج تھا، وہ برج بالکل ڈیمیج نہیں تھا، ایسے جیسے کسی نے اٹھا کے اس بس کو اس تالاب میں پھینک دیا ہو۔ یہ نہایت غیر معمولی باتیں تھی، اور پھر ان مسافروں، ایک بوڑھی عورت اور اس لڑکے کے بیان کو واپس قلم بند کیا گیا، ان کو ڈھونڈ کے انویسٹیگیشن کی گئی اور اس کیس کو ایک پیرانارمل کیس کے طور پر بیجنگ کے پولیس اسٹیشن میں اس کو فائل اپ کر دیا گیا۔ تو دنیا بھر میں صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں، یورپین کنٹریز میں ان تمام چیزوں کے ایویڈنس ملے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مرئی مخلوقات جو ہیں وہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں اور اپنی الگ الگ شکل میں پائی جاتی ہیں۔ تو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی سٹوری ضرور ارسال کیجیے گا۔ اور شکریہ سننے کے لیے، سنتے رہیے میٹ ود جینس۔ اللہ حافظ۔